आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने अल-कादर यूनिवर्सिटी केस के हवाले से क्या बात कही है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया, इदारों में किस किस्म के लोग हैं और फौज किसकी है, ये भी इमरान खान ने आज बताया। इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राजा साहब, इस दो टोक के प्लेटफॉर्म का ये क्रेडिट है कि जो बात हमने कल पार्लियामेंट के हवाले से कही थी कि उन तमाम चीज़ों का हवाला देना चाहिए जो माजी में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते रहे, आज पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इन बातों को दोहराया है। इसकी तफसील भी रखेंगे। और 5 ऐसी चीज़ें जो फजलुर रहमान साहब बता रहे हैं राय साहब, ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की बात हो रही है और तरमीम करने के हवाले से अपनी खिदमात पेश करने की बात हो रही है, और फजलुर रहमान क्या ये किरदार निभाएंगे, इस पर उनकी क्या राय है। इन्होंने अपनी इस गुफ्तगू में और खिताब के अंदर ये जो 5 चीज़ों जिनका मैं हवाला दे रहा हूँ राय साहब, ये जवाब दे दिया है। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम चीज़ है वो है खान साहब की गुफ्तगू जो उन्होंने आज जेल के अंदर की। और वो ये कहते हैं कि मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है, सिर्फ 3 मुलाकातों के सिवा सेल में ही रहता हूँ, मेरा सेल तंदूर बन जाता है। कभी नहीं कहा कि मुश्किलात हैं, बच्चों से बात नहीं कराई जाती, सिर्फ इसकी शिकायत की कि इसकी मुझे तकलीफ है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक शनाख्त बची है, अब ये इसे तबाह करने जा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की। हम मुल्क भर में एहतजाज शुरू करेंगे। राय साहब, आपसे कुछ ही देर पहले पाकिस्तान में मेरी कुछ लोगों से बात हुई और ये जो मीटिंग हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से फैसला ये किया गया है कि पार्लियामान के अंदर भी तनकीद होगी, पार्लियामान के बाहर भी तनकीद अब हम करेंगे और सड़कों पर निकलेंगे और अदलिया की हिफाजत के लिए तहरीक चलाई जाएगी। राय साहब, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अदलिया के हवाले से तहरीक चलाना और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये तहरीक चलाती है तो क्या वकला बरादरी उनका साथ देगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान ये किया कि वो 8 सितंबर का जलसा हर सूरत करेंगे, तो क्या ये जलसा भी हो पाएगा राय साहब? देखें हाशमी साहब, पहले तो इमरान खान साहब की जो मीडिया टॉक है, इसके 3 मज़ीद अहम पॉइंट्स जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये तीनों पॉइंट्स भी अपने व्यूअर्स के सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि अडयाला जेल के अंदर एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ है, या इस इंतहाई गैर मामूली वाक़े के मुतल्लिक एक दावा किया गया है। ये दावा एजेंसीज के मुतल्लिक है, तो ये दावा भी अपने व्यूअर्स के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उनकी एक वीडियो अब वायरल हुई है और इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जब मीडिया चैनल्स के नुमाइंदे तब्दील किए गए हैं जो कि इमरान खान साहब की अडयाला जेल में मीडिया टॉक को या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बोगस केसेस की समाअत कवर करने के लिए डिप्यूट किए गए थे, तो अब वो नुमाइंदे तब्दील किए गए हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स की जानिब से। और उसके बाद अब अलीमा खान साहिबा ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि 3 चैनल्स ऐसे हैं जिनके नुमाइंदों का रूप धार के एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो अडयाला जेल में मौजूद थे जिस वक्त इमरान खान साहब मीडिया टॉक कर रहे थे। यानी एजेंसीज़ के 3 लोगों ने 3 मुख्तलिफ़ चैनल्स के नुमाइंदों का रूप धार रखा था। तो ये अलीमा खान साहिबा की एक वीडियो वायरल है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या 3 अहम और हसास जुमले बोले। उनमें से इमरान खान साहब का एक जुमला बहुत अहम ये था कि फ़ौज का इदारा ये सबका इदारा है, पूरी कौम का इदारा है, और इसी तरह आर्मी चीफ़ का सिर्फ फ़ौज जो है ये सिर्फ आर्मी चीफ़ का इदारा नहीं हो सकता, और पूरी कौम के लिए अहम है कि फ़ौज का इदारा और दीगर तमाम इदारे मजबूत हों। जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो खुद करके इदारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी जो नुकसान दुश्मन अफवाज, दुश्मन एजेंसीज
دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ پاک فوج کے خلاف نہیں کر سکے، اور پاک فوج کو جو دشمن عناصر ہیں جو نقصان نہیں پہنچا سکے، وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے فوج کو اور فوج کے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اداروں پر اگر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں گے تو پھر قوم تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد خان صاحب نے جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق بھی دو اہم اور حساس نکات بیان کیے اور ایک ٹائم لائن بھی دی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کون سی پٹیشن جو ہے جو کہ عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے یا قومی مفاد سے جڑی ہوئی ہے، یہ کب سے دبائی ہوئی ہے اور اس کو دبا کے رکھنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے 2.5 ماہ سے نیب ترامیم اپیل کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا ہو جائے، اس کے بعد وہ نیب ترامیم کا فیصلہ سنائیں۔ نیب ترامیم کے خلاف اپیل کے باعث شہباز شریف کے 4، نواز شریف کے 5، آصف زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنسز فریز ہیں۔ اس کے اندر ایک بہت اہم خبر یہ ہے کہ جو ایک جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل تھا جس کے مرکزی کردار آصف علی زرداری کے دوست تھے، جن کے کاروباری مراکز پر رینجرز نے چھاپے مارے تھے اور رینجرز نے ان کی گرفتاری میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، یعنی اومنی گروپ کے جو سربراہ تھے ان کو پاکستان کا جو سول اعزاز ہے وہ آصف علی زرداری کے کہنے پر دیا جا رہا ہے۔ تو اب قوم پھر یہ بھی پوچھتی ہے کہ جب رینجرز نے ان کو گرفتار کیا تھا اور رینجرز فوج کا حصہ ہے تو فوج کے اس وقت کے موقع پر یقین کیا جائے یا اب آصف علی زرداری جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی صدر بنے ہیں، ورنہ تو ان کی اتنی اکثریت نہیں تھی الیکشن کے نتیجے میں کہ آصف علی زرداری صدر بنتے، یا پھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ سٹینس کو قوم قبول کرے کہ اومنی گروپ کے سربراہ کو کرپٹ ترین قرار دیا، رینجرز نے گرفتار کروایا، رینجرز نے ان کے کاروباری مراکز پر چھاپے مارے، اور اب وہی اومنی گروپ کے سربراہ چونکہ آصف علی زرداری کے دوست ہیں تو ملی بھگت کر کے ان کو ایک بہت بڑا سول اعزاز دینے کی منظوری دی گئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کا، اداروں کا، ملک کو کرپشن سے پاک کرنے اور اکانومی کو آگے بڑھانے میں ہم پورا تعاون کریں گے، تو اس تعاون کی جو نیچر ہے اس کی اتنی ساکھ نہیں رہتی کہ کرپٹ ترین لوگوں کو جن کو آپ نے خود گرفتار کیا ان کو تو قومی اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو توشہ خانہ کیس میں وہ نام نہاد گھڑی کے متعلق جعلی شواہد لانے والے عمر فاروق جو ہیں، ان کے متعلق ناروے کے میڈیا نے سٹوری کر دی کہ یہ $1 ملین فراڈ میں وہاں پہ مطلوب ہے، ایک مجرم کے طور پر $1 ملین فراڈ سے اوپر، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 ملکوں میں یہ مطلوب ہے، اور پاکستان میں ان کو سب سے بڑا سول قومی اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو جو ناروے کا میڈیا ہے اس نے پاکستان کے اوپر تنقید کی کہ یہاں پہ تمغے برائے فروخت ہیں۔ تو جب اس قسم کے اقدامات ہوں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی اگر کچھ ایفرٹس ہوں بھی کرپشن سے پاک کرنے کے لیے، ملک کو، اکانومی کو آگے چلانے کے لیے، تو ان کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کے 4، نواز شریف کے 5 اور زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے 9 ریفرنسز جو ہیں اس وقت فریز کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس، القادر یونیورسٹی کا جو ایک بہت بڑا ڈونیشن تھا اس کو بند کر دیا تاکہ یہ یونیورسٹی بند ہو جائے۔ اگر القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شوکت خانم ہاسپٹل بند ہو گیا تو کینسر کے مریضوں کو 10 گنا زائد خرچ کر کے علاج کرانا پڑے گا۔ ہاشمی صاحب، یہ انٹرنیشنل آرٹیکلز ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے متعلق کہ پاکستان جیسے ملک میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کا بننا یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور جتنی ڈونیشنز چاہیے تھی اس کا قائم رہنا بھی اتنا عرصہ یہ بھی پاکستان جیسے ملک میں ایک معجزہ ہے۔ تو یہ کٹ پتلی حکومت اب ان فلاحی اداروں کے اوپر بھی اس طرح کے گھٹیا کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ پھر خان صاحب نے جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ 5 سٹار سہولیات خان صاحب کو میسر ہیں، 5 سٹار ہوٹل کی سہولیات میسر ہیں،
تو اس کے متعلق خان صاحب نے بتایا کہ میں 24 گھنٹے میں صرف 2 مرتبہ اپنے سیل سے باہر نکلتا ہوں. 24 گھنٹے میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھانے کے لیے مجھے سیل سے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے, اور 3 ملاقاتوں کے سوا مجھے سیل میں رکھا جاتا ہے. گرمی میں میرا سیل تندور بن جاتا ہے. کبھی میں نے اپنی مشکلات کا ذکر نہیں کیا, بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی. صرف اس کی شکایت ہے اور اس کی مجھے تکلیف ہے کہ بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ کٹ پتلی حکومت اور ان کے سہولت کار سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں. صرف سپریم کورٹ کی ایک شناخت بچی تھی, اس کو تباہ کر رہے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کریں گے. اب عمران خان صاحب نے یہ جو ٹاک کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو مکھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. خان صاحب نے اسی میڈیا ٹاک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک سخت پیغام پہنچا دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی ایک سخت پیغام پہنچا دیا ہے کہ عوام 90% عوام جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ نہیں, آئین اور قانون کے ساتھ اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کٹ پتلی حکومت کو بھی خان صاحب نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ جو مذاکرات وغیرہ کا کھیل ہے, یہ بغیر کسی گارنٹی کے یہ کھیل, یہ ڈرامہ ہم آپ کو نہیں رچانے دیں گے اور ہم ایک ملک گیر احتجاج کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پر جتنا جبر کیا گیا ہے, 1 سال سے زائد عرصے تک ان کو جیل میں رکھا گیا, اور وہ تمام تکالیف آج انہوں نے بتا بھی دی جو ان کو سیل کے اندر دی جا رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکنے کے لیے یا ان کی شرائط پر کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ وہ اس کٹ پتلی حکومت کی شرائط پر ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, نہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کو تسلیم کرنے یا ان کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کی وجہ یہ کانفیڈنس ہے. خان صاحب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پیچھے 90% عوام کھڑے ہیں, اور کوئی طاقت جب 90% عوام ایک طرف کھڑے ہو جائیں تو کوئی سپریم کورٹ, کوئی الیکشن کمیشن, کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ بہت دیر تک جبر کا نظام جو ہے اس کو قائم نہیں رکھ سکتا. یہ ایک قدرتی نظریہ ہے اور یہ ایک قدرت کا انتظام ہے. اس لیے خان صاحب کو پتا ہے کہ یہ جبر کا نظام بہت جلد زمین بوس ہونے والا ہے. صاحب, مجھے آپ نے علیمہ خان کا ذکر کیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں نے ہائی کورٹ کو کافی سال کور کیا ہے, اور عدالتوں کے اندر نا ایسا کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ تمام رپورٹرز کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ ہاتھ نا جن کے پاس مائکس ہوتے تھے یا پھر ان کے ہاتھ میں کوئی اس زمانے میں ریکارڈنگ ڈیوائسز جو تھی وہ ٹیپ ریکارڈرز اور چھوٹی کیسٹ والے ٹیپ ریکارڈرز تھے, تو وہ آ کر اسے ریکارڈ کرتے کسی بھی گفتگو کو, کسی بھی اہم کیس کے اندر. اعتزاز احسن صاحب ان دنوں میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے, اس کے علاوہ آفتاب باجوہ اینڈ دیر سو مینی ادر نیمز. تو ہم بعد میں ان کا تعاقب کرتے تو پتہ ہی چلتا کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں جو احاطہ عدالت میں کھڑے ہو کر باقاعدہ ان اہم کیسز کی سماعت کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر انہیں رپورٹ کیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں بہت سارے جو ایجنسیز کے لوگ تھے انہوں نے ہمارے سے رابطے میں بھی آئے اور بتایا کہ اصل میں مسائل کیا ہیں اور ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, رائے صاحب عدالت سے ایک اور خبر آئی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس لیے کہ عدالتوں کے اندر اگر وکیل پیش نہیں ہوگا تو جج فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے کیا کیا, اور ان کے خلاف بھی رائے صاحب اب ایک انکوائری جو ہے وہ کے پی کے اندر کھل گئی ہے, اور وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہے تمام ریکارڈ اینٹی کرپشن نے ان سے مانگ لیا ہے. تو ہمایوں دلاور جیسا جو کچھ انہوں نے کیا, یہی معاملہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر ہر اس وکیل کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو عمران خان کے اور بشرا بیوی کے کیسز میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے اڈیالہ جیل جاتا ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ رائے صاحب ایک تو اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا جو ہیں انہوں نے بشرا بیوی کی درخواست جو بریت کی تھی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور آج یہ سنایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کی توہین عدالت کی درخواست تھی اس کو غیر مؤثر جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. اس کے بعد اڈیالہ جیل حکام کے خلاف ایک بڑا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے. نعیم پنجوتا صاحب کی طرف سے درخواست یہ دائر کی گئی کہ ہمیں جیل حکام اندر نہیں جانے دیتے, اور
اس پر سماعت کی ہے جسٹس سردار اسحاق نے، اور انہوں نے اسے سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ان کے ذریعے احکامات جاری کیے ہیں، جیل حکام کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو طاہر شاہ صاحب ہیں، جن کے حوالے سے علیمہ خان کے متعدد دفعہ تحفظات کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اب انہیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں پیش ہونا ہے۔ عدالت نے جیل حکام کو الزامات کا جواب دینے کی ہدایت کی ہے، اور اگر جیل حکام وکلا کی عدالتی سماعت کے دوران کسی قسم کی غیر قانونی اقدام میں ملوث ہوئے تو ان کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق شفاف عدالتی کارروائی کو ممکن نہ بنانے اور عمران خان کے آئینی حقوق کی عدم فراہمی کی صورت میں جیل میں جاری کارروائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر کنٹرول علاقے میں منتقل کرنے کا بھی عندیہ رائے صاحب دے دیا ہے۔ عدالت نے جو فیصل فرید ہیں اور اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا ہے، ان کے بیانات کی روشنی میں جو انہوں نے دلائل دیے، اس کی روشنی میں یہ بھی حکم دیا کہ ان کی عدم موجودگی میں جتنے بھی شواہد آپ نے ریکارڈ کروائے گئے ہیں آپ کی طرف سے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اور حکم دیا کہ ایسے کسی بھی ثبوت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جو ان کی عدم موجودگی میں ریکارڈ کروائے گئے۔ رائے صاحب، کتنا امپورٹنٹ یہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ جو گن گھرج ہے یہ صرف دکھاوا ہمیں لگتا ہے، یا پھر کوئی واقعی فیصلہ آ سکتا ہے؟ اور ماضی میں ایسا ہوا جب ایک عدالت نے فیصلہ دیا اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے ریورس کر دیا چونکہ حق کے دفاع چھین لیا گیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ایسا کوئی کچھ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پیش ہوں گے اور وہ کہیں گے جناب معاف کر دیں، ایسی بات نہیں ہے اور ہم موقع دیتے ہیں، اور یا کوئی رجسٹر بنا کے وہ لے آئیں گے یا کچھ ایسا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں عاشق صاحب، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جب سے جج صاحب نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے، اس کے بعد سے شاید پاکستان کی تمام ایجنسیز جو ہیں وہ جج صاحب کی ڈگری تلاش کر رہی ہوں گی، جج صاحب کے عزیز و اقارب کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہوگا، جج صاحب کب اپائنٹ ہوئے، جج صاحب کی اپائنٹمنٹ کے بعد کس کس کو انہوں نے کال کی، ہر طرح کا ڈیٹا چھانا جا رہا ہوگا، اور ایک پوری کیمپین جو کہ جعلی کیمپین اس سے پہلے ہر اس جج کے خلاف چلائی گئی جس نے عمران خان صاحب کو ان کا قانونی حق دینے کی ادنا سے بھی کوشش کی، تو اسی طرح اب اسی قسم کی کیمپین ان کے خلاف بھی بہت جلد جو ہے یہ سامنے آ سکتی ہے، اور کچھ ٹاؤٹ صحافی جو اس کٹ پتلی حکومت کے ٹاؤٹ صحافی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی عموماً قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان سے جو ٹویٹس کروانی ہیں، اور وہ خیر انٹلیکٹ لیول بھی ان کا ایسا ہے کہ جب وہ ٹویٹ کرتے ہیں تو کوئی زیر زبر بھی تبدیل نہیں کرتے، جیسی ٹویٹ لکھی لکھائی آتی ہے ایسی کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے پکڑے بھی جاتے ہیں۔ تو ایک کیمپین ان کے خلاف شروع نہ ہو جائے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صرف یہ نہیں، اس سے پہلے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اسی طرح جسٹس محسن اختر کیانی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری، تو یہ جو جج صاحبان ہیں یہ اس سے پہلے بھی کئی فیصلے ایسے دے چکے ہیں، کئی ایسے حکم نامے جاری کر چکے ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسد عمر کے کیس میں جب ان کو بار بار رہائی کا حکم دیا جاتا تھا اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا رہائی کے حکم کے باوجود، تو ایک جج صاحب تو آنکھوں سے رو پڑے، آنسوؤں سے رو پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اسد عمر کو رہا کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اصل رہائی اسد عمر کی اسی دن ہوگی جس دن وہ پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کریں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ اسد عمر نے جب تحریک انصاف چھوڑی تو وہ پاک پوتر ہو گئے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو اب اس پوری صورتحال میں جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو ذاتی طور پر طلب تو کیا ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جیل حکام کو طلب کیا گیا ہے، لیکن جیل حکام عدالت میں پیش ہو کے توہین عدالت اس لیے کرتے ہیں، پیش ہو کے بھی عدالتوں کا حکم اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں کوئی اور طاقت جو ہے جو ہم سے یہ سارے غیر قانونی کام کروا رہی ہے وہ ہمیں بچا لے گی۔ یہ مثال ڈی سی اسلام آباد کی بھی ہے جن پر توہین عدالت لگی، جن کو بیرون ملک جانے سے روکا گیا، لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب نے
جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ایک جج سمجھے جاتے ہیں، میرے اور آپ کے مطابق نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے صحافیوں کے مطابق، تو انہوں نے ڈی سی اسلام آباد کی سزا بھی معطل کر دی، اور اس کے بعد اس کٹ پتلی حکومت نے صرف اس لیے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو نشانہ بنایا تھا، تو ان کو بھی پاکستان کا جو بڑا سول اعزاز ہے وہ اس سے نوازنے کی منظوری دے دی۔ تو اس لیے اس طرح کے حکم نامے آتے رہیں گے، ان کی ایک علامتی حیثیت تو ہے، لیکن کیا ہائی کورٹس کے جج اپنے ان فیصلوں پر عمل درآمد کروا سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ایک طرف کھڑے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب، یہ کسی اور طرف کھڑے ہیں۔ تو اس طرح کے حکم ناموں پر جو ایک اسپرٹ ہوتی ہے حکم نامے کی، اس کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فیصلہ کروایا جا سکتا۔ صاحب ایک اور بھی کام ہوا ہے، اور فضل الرحمان صاحب اوبیسلی ایسے وقت میں ان کی ایک اہمیت ضرور ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ اگر دیکھیں، حکومت کے لیے، ایون کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ جو پہیلی ہے یہ پاکستان کی عوام نے بوجھ لی ہے کہ یہ اہمیت کیوں بڑی اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ راج صاحب، ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ متعدد دفعہ جو فضل الرحمان صاحب جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اسے ایکسپوز کیا، اور اس پورے کھیل کے اندر ان کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کس طرح سے اپنا جو ریٹ ہے اسے کہیں لگوائیں گے، بھاؤ تاؤ کیسے کروائیں گے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ہی کچھ جواب بھی دیا اس کا، اور یہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، خیر ابھی اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ ہونا باقی ہے۔ فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ سینئر سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، معاملات الجھنے کی صورت میں ریاست کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تمام معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں، موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کا کوئی کردار نہیں، ہم جیسے تیسے بھی ہیں، فارم 45 والے ہیں یا 47 والے، ڈیفیکٹو ہی صحیح ہے، کام ہم سے ہی لیا جائے، جب ریاست چاہے گی کہ ترمیم کر لیں تو یہاں بیٹھے انہی ارکان سے ترمیم ہم کروائیں گے اور انہی سے قانون بنوائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اختر مینگل نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے واضح کر دیا کہ میں اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہوں گا جہاں پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں، اور جہاں پہ قانون سازی کے لیے کسی اور کا حکم جو ہے وہ چلتا ہے۔ سیاستدانوں کو بااختیار بنانا چاہیے۔ پاکستان پراکسی وار کا میدان جنگ بنا ہوا ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے، کچھ علاقوں میں ریاست کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جب ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو وہاں ہم جا کر حالات کنٹرول کرتے ہیں۔ حکومتی ریٹ ختم ہو چکی، ملک کو ضرورت پڑی تو چپے چپے کی حفاظت کریں گے، قائدین کو غیر ضروری سمجھنے سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ملاقات معاملات مشکل ضرور ہیں لیکن اتنے بھی نہیں، اگر سنجیدگی سے بیٹھ کر تسلی سے بات چیت کی جائے تو یہ حل ہو سکتے ہیں۔ ذمہ داریاں کسی اور پر ڈالنے سے مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، اور ریاست کو ترجیحات طے کرنا ہوں گی۔ اس وقت اہم مسئلہ لاپتہ افراد کا ہے جو 10 اور 20 سال سے غائب ہیں، ان کے پیارے ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے خاندان کو حکومت بتائے کہ ان کے بچے کدھر ہیں۔ ان معاملات سے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے جو آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے ڈیرہ اسماعیل کا بھی حوالہ دیا، ڈیرہ اسماعیل خان کا، جہاں پر سکولوں اور کالجز میں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھایا جا سکتا، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا، یہاں تک صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ راج صاحب، پارلیمنٹ کے فلور پر آپ نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے، تقریریں کر رہے ہیں، یہ تنقید تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ ایسا کوئی کیس بنے گا فضل الرحمان کے خلاف؟ انہوں نے تو بتا دیا کہ پاکستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر قومی پرچم جو ہے لہرایا نہیں جاتا، جہاں پر سکولوں اور کالجز کے اندر قومی ترانہ جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا، اور وہ پارلیمنٹ کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں آج انہوں نے کھل کر ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں عاشور صاحب، فضل الرحمان کے معاملے میں 2 اہم خبریں ہیں۔ ایک تو جو انہوں نے کہا کہ میں حکومتی اتحاد میں جا کر سیاسی خودکشی نہیں کروں گا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جعلی حکومت ہے، غیر مقبول ہے، اگرچہ اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لے کے آئی ہے، اور جس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے عموماً اس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک دیرپا حکومت ہوگی،
اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ سے اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود فضل الرحمان چونکہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، اس لیے انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ حکومت بھی غیر مقبول ہے، اور اتنی غیر مقبول ہے کہ اس غیر مقبول حکومت کو مسلط کرنے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسی تنقید کا سامنا ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کبھی مثال نہیں ملتی، جس کے متعلق ہم اکثر سنتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان، لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان، پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور انسداد دہشت گردی عدالتوں کے جج صاحبان بھی آئی ایس آئی کے کردار پر یا ان کے رول کے اوپر بہت سے سوالات براہ راست اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آئی ایس آئی کے متعلق اس طرح کی فنگر پوائنٹنگ یا اس طرح کے جو اعتراضات ان کے کردار پر یا ان پر جو مبینہ الزامات ہیں، یہ پاکستان میں اس طرح سے کھلے عام پہلے کبھی نہیں لگتے تھے، اور شاید کوئی بھی جج، کوئی بھی پاکستانی اپنی فوج اور اپنی فوجی ایجنسیوں کے متعلق کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن چونکہ شریف خاندان کے خلاف سیاسی نفرت اتنی زیادہ ہے اور ان کو دوبارہ سے عوام کے مینڈیٹ کو روندتے ہوئے مسلط کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی صفر نکلا ہے، معیشت بھی کولیپس ہو گئی ہے، لوگوں پر مہنگائی کا قہر بھی نازل کر دیا گیا ہے، تو اس لیے فضل الرحمان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی سیاسی سودا بازی کر کے اس حکومت میں شامل ہو گئے تو پہلے ہی وہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے اگینسٹ نشان عبرت بن گئے ہیں۔ کے پی میں ان کی خواہش یہ تھی کہ کے پی میں چیف منسٹر بھی ان کا بنے، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ صدر بھی بنے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے ان کو الیکشن میں نشان عبرت بنا دیا اپنے ووٹ کی طاقت سے، تو فضل الرحمان صاحب اب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں کے پی کی گورنرشپ دی جائے، لیکن اس کے اندر ایک بڑا دلچسپ ٹوسٹ ہے، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ فضل الرحمان، علی امین گنڈاپور اور فیصل کریم کنڈی، یعنی پی ٹی آئی، جے یو آئی اور اسی طرح پیپلز پارٹی، تو فیصل کریم کنڈی، علی امین گنڈاپور اور فضل الرحمان یہ تینوں رائیول ہیں، یہ تینوں بہت عرصے سے ایک دوسرے کے حریف ہیں، اور پیپلز پارٹی نے جہاں پہ فضل الرحمان کو دھوکہ دے کے آصف علی زرداری کو صدر منتخب کروا دیا، وہاں پہ آصف علی زرداری نے ایک اور دھوکہ دیا فضل الرحمان کو، اور ان کے جو سمدی تھے گورنر کے پی، ان کو ہٹا کے فیصل کریم کنڈی اپنا گورنر لگا دیا۔ تو اب فیصل کریم کنڈی جو کہ براہ راست رائیول ہیں، جن کو علی امین گنڈاپور نے شکست دی ہوئی ہے اور فضل الرحمان کو بھی علی امین گنڈاپور نے شکست دی ہوئی ہے، تو اگر اب فیصل کریم کنڈی کو ہٹایا جاتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی نون لیگ سے ناراض ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ گورنرشپ جے یو آئی کو دینے میں اور سینٹ کی جو وہ نشستیں مانگ رہے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اپنا آپ کہہ لیں کہ وزن بھی بڑھا رہے ہیں، لیکن بہرحال جو وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کا ایک مذہبی کلاؤٹ ہے، ان کے جو مذہبی کارکن ہیں، اگر یہ کارروائی فضل الرحمان کے خلاف کی جاتی ہے تو پھر یہ ایک اور پیچیدہ قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو کہ آئین اور قانون کے پابند شہری ہیں، جو کہ یہ نہیں ہے کہ فضل الرحمان کو نیب کا نوٹس جاری ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا نیب کے نوٹس کی تعمیل کروانے کے لیے، اور پھر دیکھیں گے کہ نیب جو ہے وہ اس کا آفس رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، یعنی ان کا تاثر تھا کہ ہم ہزاروں اپنے جو مذہبی کارکن ہیں وہ لے کے چلے جائیں گے، اور نیب جو ہے اس نوٹس سے پیچھے بھاگ گیا۔ لیکن ایک ایسی جماعت جو پرامن ہے، پی ٹی آئی جیسی، جو قانون اور آئین کے تقاضوں کے اندر رہ کے احتجاج کرنا چاہتی ہے، اس کو احتجاج کی اجازت بھی نہیں ہے، اس کی گرفتاریاں بھی ہیں، ان پر دہشت گردی کے مقدمات بھی درج کیے جاتے ہیں، صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے اور پاکستان کا جھنڈا اٹھانے پر، جو کہ انہوں نے 14 اگست کے دن اٹھائے۔ تو فضل الرحمان کے خلاف اس لیے کارروائی نہیں ہوگی کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ اس وقت انہیں بہت زیادہ دباؤ کا سامنا ہے، اور فضل الرحمان کے خلاف کارروائی کر کے تو ایک اور بہت بڑا محاذ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے یہ مدعا اٹھایا تھا کہ اگر وہ تقریریں دوبارہ سے پارلیمنٹ کے فلور پر کی جائیں جو
خواجہ آصف نے کی یا نواز شریف صاحب ماضی میں کیا کچھ کرتے رہے، تو پھر دیکھیں گے کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. رائے صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر مقدمہ تو نہیں بن سکتا، لیکن اگر یہ گفتگو باہر کی جاتی تو یقیناً ایک اور مقدمہ عمر ایوب کے خلاف ہم بنتا ہوا دیکھتے اور شاید انہیں گرفتار بھی کر لیا جاتا. اب عمر ایوب صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ عمران خان کی جیل میں اور پھر 8 سپتمبر کے حوالے سے اور 9 مئی کے بیانیے پر کیا جواب دیا، اور پھر نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے، اور آرمی چیف کا قتل کا جو پروگرام تھا وہ اصل میں تھا کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہے. عمر ایوب نے حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارا ایک ساتھی F-10 سے اٹھایا گیا، ایسا مت کریں، حالات کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہے، جھوٹے مقدمات، ساری قیادت کو جیل میں رکھا گیا، ملٹری ٹرائل کے 95 افراد کو جیل میں رکھا گیا. 9 مئی کا بہت شور ہے، اس کی ویڈیو تو سامنے لاؤ، سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے. میں آپ کو پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری تقریر کو نہیں چلایا جا رہا اس وقت جب میں یہ تمام باتیں کر رہا ہوں. یہاں پر وزیر تقریر کرتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے. ہم وزارت دفاع کے اخراجات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. لاپتہ افراد کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ٹیلی ویژن پر مکمل ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے. بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ مشن لائیں اور حالات کو دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں کالا ڈالا بغیر نمبر پلیٹ کے پشاور گیا، ان کو پکڑا گیا تو ان سے پنجاب CTD کے کارڈز ملے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان کے خلاف FIR درج کروائی. راج صاحب جو چیز جس کا میں پروگرام کے شروع میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں اگر کریں، اور وہ باتیں عمر ایوب صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کر دی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو جہاز ان کا ڈائیورٹ کیا تھا، پھر انہیں کنوکٹ کیا گیا، اور کنوکشن میں یہ تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کو قتل کروانے کی کوشش کی. یعنی پرویز مشرف صاحب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. حنیفی عباسی نے دوسری بات کی کہ یہ اداروں پر حملہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سپریم کورٹ اور نواز شریف نے، ان کے کارکنان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ پر حملہ کیا. ویڈیوز موجود ہیں. اور پھر سٹنگ چیف جسٹس کو ہتھکڑیاں لگانے کا منصوبہ بھی نواز شریف کا بنایا گیا تھا. پھر اگر پارٹی تبدیل کرنے کی بات کریں تو انہیں کی جماعت کے صوبائی صدر امیر مقام صاحب پہلے جنرل پرویز مشرف کے قریبی تھے اور جنرل مشرف نے انہیں پستول بھی دیا، اور پھر اس سے پہلے وہ جماعت اسلامی میں تھے. ایسا ایفیلیشن کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کے اندر بہت سارے، رانا ثناء اللہ جو اس وقت مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور، اور پتہ نہیں کون سا عہدہ ان کا دے دیا گیا، حالانکہ یہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ جمہور کے اندر جو لوگ پاکستان کی عوام جن کو الیکٹ کرتی ہے آپ انہیں دیکھیں گے، یہ تو خیر نوازے ہوئے ہیں، نواز شریف کے نوازے ہوئے ہیں. ایسے لوگ جنہوں نے سیاست جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے شروع کی اور وہ کہاں گئے. بہت سارے نام ہیں جس کا ذکر عمر ایوب صاحب نے کیا ہے. تو رائے صاحب یہ حالات ہیں عمر ایوب نے جن کا حوالہ دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تنقید اگر پاکستان تحریک انصاف جس طرح اعلان کری کہ اب ہم سڑکوں پر آئیں گے، رائے صاحب دوبارہ سے کوئی سازش ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے خلاف؟ اور کیا دوبارہ سے یہ جو ریزسٹنس ہمیں پارلیمنٹ کے اندر نظر آتا ہے اگر سڑکوں پہ آیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں اور پورے ملک میں وکلا بار سے خطاب کیا جائے گا، ہر جگہ ہم جائیں گے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو الجزیرہ نے ایک رپورٹ کی ہے، یہ جو 3 سال قید کا بل لے کے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جلسہ اگر کیا گیا بغیر اجازت کے تو 3 سال قید کا بل جو کہ سینیٹر عرفان صدیقی وہ لے کے آئے. اس کے اوپر الجزیرہ نے سٹوری کی ہے اور اس کے اندر بتایا ہے کہ اس کے پولیٹیکل موٹیوز کیا ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ اور اس کا ہدف تحریک انصاف ہے کہ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ نہ کرنے دیا جائے، کیونکہ خوف اتنا ہے کہ اگر اسلام آباد میں ایک جلسہ ہو گیا تو اتنا بڑا مومنٹم نظر آئے گا پاکستان کے اندر ایک تحریک انصاف کے سونامی کا کہ اگلا مرحلہ پھر اڈیالہ جیل پر دھرنے کا ہو سکتا ہے یا پھر ریڈ زون میں دھرنے کا ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس وقت یہ ریاست اور یہ کٹ پتلی حکومت جس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، ہر دوسرے روز عالمی میڈیا اس ریاست کے منہ پر اور اس کٹ پتلی حکومت کے منہ پر کالک مل دیتا ہے اپنی سٹوریز کے ذریعے. اب الجزیرہ کو کوئی عمران خان صاحب یا PTI تو کنٹرول نہیں کر رہے، اور اس سے پہلے لاتعداد جو عالمی رپورٹس ہیں وہ اس معاملے پر آ چکی ہیں. اب اس پوری صورتحال میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ جو کہ مریم نواز اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک حقیر سے ایجنٹ ہیں، اور اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے درمیان 19-20 کے فرق سے ایک مقابلہ ہے. دونوں نمبر کاٹنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کا کہ ہم نے
مریم نواز کے زر خرید غلام یا اسٹیبلشمنٹ کے حقیر سے ایجنٹ میں کون زیادہ گھٹیا قسم کا ایجنٹ بنے گا، تو یہ دونوں مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ سپریم کورٹ کو کور کرنے والے صحافی ہر روز جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ایک گھٹیا ترین اعلیٰ کار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کور کرنے والے سینئر رپورٹر بھی، جو کہ مختلف پروگرامز میں اینکر کے طور پر بھی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو وہی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، انہوں نے اب ایک اور کام یہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں جو لوکل باڈیز الیکشن تھا، بلدیاتی انتخابات، اس کا انعقاد ملتوی کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں لوکل باڈیز الیکشن ہوگا تو ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کی مقبولیت پر مہر ثبت ہو جائے گی۔ پہلے اس معاملے پر جو قوانین اور قواعد ہیں ان کو ایکسٹینسولی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ جرت نہیں ہو رہی کہ کسی بھی قسم کا الیکشن ہو، اور جو اس سے پہلے الیکشن ہوا ہے اس میں بھی الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کے نام پر جو مسترد شدہ ووٹ ہیں ان کی تعداد 20 ہزار بڑھا کے وہ سارے ووٹ پی ٹی آئی کے مسترد کر رہا ہے جعلی دوبارہ گنتی میں، اور نون لیگ کی نشستیں جو ہیں یہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ پاکستان کے استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے سیاسی بدبودار کریکٹر ثابت ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، اور پاکستان میں جب پاکستان کا نظام اسٹیبلشمنٹ کی اثر و رسوخ سے آزاد ہو جائے گا تو ان کا ذکر کیا جائے گا، یہ سکندر سلطان راجہ اور جسٹس فائز عیسیٰ کا ذکر کیا جائے گا۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ اور پی ٹی آئی کا کیا احتجاج ہوگا اور کیا یہ مؤثر ہوگا، اس کے اوپر عمران خان صاحب کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈائریکٹیوز ہیں وہ آ چکے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی منسوب بیان چلایا بھی جائے کہ میں نے اجازت دے دی ہے اس جلسے کو کینسل کرنے کی، تو تب بھی اس پر اعتماد نہ کیا جائے، ہر صورت میں یہ جلسہ کیا جائے۔ اور یہ جلسہ جو ہے اس کے متعلق علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ آخری اوور شروع ہو گیا ہے، سب باہر نکلیں، اور یہ 8 ستمبر کا جلسہ نئی جد و جہد کی ایک نئی شروعات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑا پاور شو کرنے کے لیے کمیٹڈ ہے۔ بہت شکریہ صاحب۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔